अस्सलाम वालेकुम डियर रीडर एंड लिसनर। उर्दू नॉवेल्स लाइब्रेरी में आपका ढेर सारा वेलकम। रमज़ इश्क बाय नूर आसिफ अदर एपिसोड के साथ हाजिर हुई हूँ। अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, लाइक एंड शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लाजमी दें। चलें स्टार्ट करते हैं। शहराम ने इसकी नजरें झुकाने पर कहका लगाकर हंस पड़ा था। बहारे ने इसके कहकर पर इसे गुस्से से घूर कर देखा। शहराम इसके घूरने पर अपनी मुस्कुराहट लबों में दबा गया था। कसम से जब ऐसे घूरती हो सच में तुमसे डर जाता हूँ। और इसे अपने सीने से लिपटाए इसे सख्ती से खुद में भींचे हुए बाकी से इसकी नाजुकी महसूस कर रहा था। इसके लिपटाने के अंदाज पर बहारे कान की लौ तक सुर्ख पड़ी थी। तुम्हारा ये शर्माया रूप मुझसे हजम नहीं हो रहा। तुम मुझसे शर्मा भी सकती हो, मुझे यकीन नहीं आ रहा। शहराम ने शरारती लहजे में कहते इसके चेहरे को नरमी से थामा था। मैं क्यों तुमसे शर्माने लगी? तुम्हें यह खुशफहमी क्यों लाहक हो गई है? मैं तुमसे शर्मा रही हूँ। बहारे ने अब की बार इसकी आंखों में देखते कहा। इसकी निगाहें खुद का बेबाकी से मुआयना करके देख वो खुद सुर्ख गुलाब हो रही थी। मगर अब की बार शहराम को देखकर अपनी नजरें झुकाई नहीं थी। शहराम इसके चेहरे पर परछाई सुर्खी देखकर बहुत मुश्किल से अपनी हंसी दबाए हुआ था। अभी नहीं शर्मा रही, मगर अब जो मैं करूंगा जरूर तुम शर्माओगे। शहराम इसके नाजुक वजूद को अपनी बाहों में उठा चुका था। शहराम छोड़ो मुझे, बहारे ने चीखते हुए इसके सीने पर मुक्के उजड़े। शहराम इसे गोद में उठाए बेड की जाने बढ़ा था। इसे बेड पर लिटाए इस पर मुकम्मल तौर पर साया फगन हुआ था। बहारे के अचानक इफ्तार पर सटती गुम हो गई। दिल खौफ से धड़कते बाहर आया था। रात इसे किस तरह बर्दाश्त किया था वो वही जानती थी। अविश और हूर के निकाह की पहली रात की सुबह इनकी हालत देखते खौफ के मारे शहराम को खुद को सौंप चुकी थी। मगर रात की शिद्दतों और इसके लम्स से छुपी अपने लिए शिद्दत, मोहब्बत और जुनूनियत को महसूस कर चुकी थी। इसलिए पहले से ज्यादा खुद सरी में आ गई थी। अब कहाँ इस पहाड़ी खान को खामोशी से बर्दाश्त कर सकती थी। शहराम छोड़ो मुझे, बहाने इसके पहाड़ी सीने को खुद से दूर करते खसकाती रुहासी हुई थी। शहराम मुस्कुराते हुए इसकी कलाइयां लॉक करते इसकी गर्दन पर झुका। बहारे ने इसके कंधे को अपने नाखूनों से एक बार फिर से जख्मी किया था। मगर वहां परवाह किसे थी? वो इसकी गर्दन पर झुके जगह जगह नरमी से अपने दांत काट रहा था। शहराम बहारे की बेबाक लबों से लम्स की हिद्दतों हदूद बढ़ते देखकर रुहासे होते इसे पुकारा। वह इसकी आवाज में नमी महसूस करके रुख पलटे इसे अपने सीने के साथ लिपटाए इसके नाजुक वजूद को अपने ऊपर मुंतकिल कर गया था। इसकी नाजुक कमर को सख्ती से जकड़े इसकी तमाम मज़ाहमत को रोक गया था। छोड़ो मुझे शहराम, अब क्या मेरी बेबसी का फायदा तुम ऐसे उठाया करोगे? बहारे ने शहराम के सीने में अपने नाखून पूरी कुव्वत से गाड़े थे। मेरी हैवानियत के निशान तो तुम्हें नहीं मिलेंगे मेरी जान, मगर मेरी कमर और सीने पर तुम्हारी हैवानियत के निशान पूरी आबोताब से चमक रहे। अब बताओ कौन बेबस हुआ, मैं या तुम? शहराम ने अपना जख्मी सीना दिखाते हुए बहारे को इस्तफामिया निगाहों से देखा। बहारे की नजर इसके सीने पर पड़ी, जहां अभी भी इसके नाखून बहुत बेरहमी से गाढ़े थे। वहां इसका सीना छल चुका था। बहारे इसका सीना देखते अपना निचला लब दांतों में दबा गई थी। इसने जानबूझकर नहीं किया था, तुम मुझे मजबूर करते हो ये सब करने को। बहारे ने इसके हिसार से निकलने की कोशिश की, मगर वह इससे भी ज्यादा सख्ती से इसे अपने सीने में भींच चुका था। हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है। अब तुमने मुझे ये जख्म दिया, बदले में मुझे भी कुछ चाहिए। शहराम इसके सीने में लिपटाए मदहोश लहजे में बोला। क्या चाहिए? बहारे इसकी मदहोश आवाज सुनकर बुरी तरह घबरा गई थी। शहराम रुख पलटे, बहारे पर घटा बनकर छाया। तुम अच्छी तरह जानती हो मुझे तुमसे क्या चाहिए। शहराम के गुलाब लबों को मसलते हुए गंभीर लहजे में बोला। शहराम, मम्मा, मैंने अभी अभी शॉवर लिया है। बहारे ने इसे दोनों हाथ से खुद से दूर धकेलते भीगे लहजे में कहा। अब की बार हम दोनों इकट्ठे शॉवर लेंगे। शहराम ने दो मायने अंदाज में बोलते इसे बेबाक की से आंख मारी दी। मम्मा, मैं तुम्हारे साथ कभी शॉवर नहीं लूंगी। बहारे ने गुस्से से इसके सीने पर भर से मुक्का मारा था। इसकी बेबाक बात पर वो सुर्ख पड़ी थी। इसकी तरफ देखने से एतराज बढ़ता था। चलो तुम ना लेना, मैं ले लूंगा। शहराम इसका रुख पलटता चेहरा देखकर मुस्कुराहट दबाए बोला। तुम बहुत बदतमीज हो शहराम, तुम्हें शर्म छू कर भी नहीं गुजरी। बहारे की बात पर शहराम का कहका बुलंद हुआ था।
میں کیوں شرم کرنے لگا؟ تم جو ہو شرمانے کے لیے۔ شہرام نے اس کے گال پر اپنے دانت گاڑے۔ میں تم سے نہیں شرماتی، نہ کبھی شرماؤں گی۔ بہارے نے اپنا گال رگڑتے اس کا لمس مٹایا تھا۔ جانے من کہاں کہاں سے میرا لفظ مٹاؤ گے؟ اب تو تم سے خوشبو بھی میرے آنے لگی۔ شہرام نے گمبھیر لہجے میں کہتے اس کی دھڑکنوں کے مقام پر اپنے لب رکھے۔ بہارے اس کی بے باک جسارت پر تڑپ کر رہ گئی۔ شہرام کی بات پر اس کا دھاڑے مار مار کر رونے کا دل کیا تھا۔ واقعی میں اسے اپنے انگ انگ سے اس کی ہی خوشبو پھوٹنے محسوس ہو رہی تھی۔ شہرام نے اس کے چہرے کو دیکھ اس کی نم آنکھوں پر اپنے لب نرمی سے رکھے، اس کی کلائیاں اپنی آہنی گرفت میں قید کی، اس کے لبوں پر جھکتے اس کی سانسوں کا گلا گھونٹ چکا تھا۔ رات کی طرح بہارے کی تمام مزاحمتیں دم توڑ گئی تھی۔ وہ بہت نرمی سے اس پر اپنی محبتوں کی بارش میں بھگوتے، اس کے پور پور پر اپنی محبتوں کی مہر لگاتے اسے بتا رہا تھا کہ وہ اس کے لیے کیا معنی رکھتی ہے۔ عابر کی آنکھ کھلی تو خود کو اسفندیار خان کی مضبوط پناہوں کے حصار میں پایا۔ وہ اس کے پیٹ پر اپنا ہاتھ مضبوطی سے رکھ کے اسے اپنے سینے کے ساتھ لپٹائے سو رہا تھا۔ عابر کی پشت اسفندیار خان کے سینے کے ساتھ لگی ہوئی تھی۔ عابر اس کا ہاتھ اپنے پیٹ سے آہستگی سے ہٹاتے اٹھی۔ اس سے پہلے وہ بیڈ سے اٹھتی اور اس کی کلائی پکڑے اسے اپنے سینے پر گرا چکا تھا۔ عابر کے عارض تب کندھار ہو رہے تھے۔ پلکوں کی بھاری چمن عارض پر لرزنے لگی۔ وہ سرخ انار ہوئی تھی۔ وہ اس طرح صرف اسفندیار خان کی شرٹ میں ملبوس تھی۔ اس کے چہرے پر رات کے اسفندیار خان کے گہری شدتوں کے رنگ بھرے تھے۔ وہ اس کے چٹانی سینے کا حصہ بنی اس کے برہنہ سینے پر ہاتھ رکھے نظریں چکائے ہوئے تھی۔ اسفندیار خان نے دلچسپی سے اس کی سنہری رنگت میں سرخیاں سے گھلتی دیکھی۔ وہ سرخ گلاب بنی ہوئی تھی۔ جو لڑکی رات کو اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر رہی تھی، اب اس سے نظریں اٹھانا محال تھا۔ اس کے حصار میں اس کا نازک بدن ارتاش کی کیفیت میں تھا۔ وہ اس کے مضبوط چٹانی سینے کا حصہ بنی ہلکا ہلکا لرز رہی تھی۔ اس کے دل کی دھڑکنیں تک اسفندیار خان کو اپنے کانوں میں سنائی دے رہی تھی۔ اس کی سنہری رنگت میں گلابی پن کے ساتھ زردیاں بھی تھی۔ رات کو اس نے اس پر بنا ترس کھائے اپنا پوری شدت اور ضرورت سے زیادہ ہی لیا تھا۔ اس کے نازک پن کا احساس اسے رات کو اچھی طرح ہو گیا تھا۔ وہ بظاہر جتنی مضبوط تھی اتنی ہی نازک بھی تھی۔ کیا ہوا بیوی؟ رات بڑی زبان چل رہی تھی، اب نظریں کیوں نہیں اٹھا رہی اور یہ چہرے پر زردیاں کیوں کھلی ہیں؟ میں نے تو رات اپنے حقوق سے تجاوز نہیں کیا، تمہارا ایک تو رات میں ہی یہ حال ہو گیا، آگے کیا کرو گی؟ اسفندیار خان استزائیہ لہجے میں بولا۔ عابر اسفندیار خان کی بات پر وہ مزید سرخ پڑی تھی۔ اس کی بات کا بنا کوئی جواب دیے خاموشی سے اس کے حصار سے نکلنے کی کوشش کی۔ اسفندیار خان غصے سے اس کی کلائی کھینچتے اسے دوبارہ اپنے چٹانی سینے پر گرا چکا تھا۔ برائے حقوق کی بات کی جا رہی تھی رات کو، مگر اب لگتا ہے تم میں دم خم اتنا ہی تھا کہ تم صرف مجھے ایک ہی رات برداشت کر سکو۔ اس کا جبڑا نرمی سے دبوچے اور رایا۔ میرے خیال سے ایک ہی رات کی دلہن کو اتنا شرمانے کا حق ہوتا ہے۔ عابر نے ایک نظر اس کی نیلی آنکھوں میں دیکھتے کہا۔ دوسرے ہی پل اپنی نظریں پھر سے جھکا گئی۔ عابر کی بات پر اسفندیار خان کا کہکا گونجا تھا۔ اچھا تو تم شرما رہی ہو؟ مجھے لگا تھا رات جیسے دبنگ طریقے سے مجھے چاقو مارا تھا، اسی طرح میری شدتوں میں پوری طرح میرا ساتھ دو گی۔ وہ اس کا چہرہ تھوڑی سی اپنی انگشت شہادت کی انگلی سے اوپر کرتے آنکھ مارتا بے باکی سے بولا۔ عابر اس کے دو معنی بات کا مطلب سمجھتے مزید گلابی ہوئی۔ مگر رات تمہیں آنسو بہاتے دیکھ کر مجھے اندازہ ہو رہا تھا، ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور ہوتے ہیں۔ اسفندیار خان اسے بیڈ پر لٹاتا اس پر جھکا تھا۔ اسفندیار خان کو خود پر جھکا دیکھ عابر نے اپنی آنکھیں میچ گئی تھی۔ جس طرح اس نے اس رات کو سونپا تھا وہ پھر بھی اپنی آنکھیں میچتے اسے سونپ چکی تھی۔ اس کی بند آنکھوں پر لرزتی پلکیں اور لرزتا بدن اس بات کا گواہ تھا۔ وہ اسے مزید برداشت نہیں کر سکتی تھی، مگر وہ بنا کسی مزاحمت کے خود کو اس کے حوالے کر چکی تھی۔ اسفندیار خان نے بہت حیرانگی سے اس کے سنہری رنگت والے بے پناہ خوبصورت لڑکی کو دیکھا تھا، جو رات سے ہی اسے حیران کر رہی تھی۔ اسے اپنی زندگی میں ایسی لڑکی نہیں دیکھی تھی۔ اسفندیار خان پورے حق سے اس کے گلابی لبوں پر جھکا، اس کے نچلے لب کو اپنی گرفت میں لیتے وہ اس کی خوشبودار سانسوں کو اپنی سانسوں میں سمائے، اس کے لبوں کی نرماہٹیں محسوس کرنے لگا۔ اس کے لبوں کو اپنی قید میں لیے وہ آہستہ آہستہ اس کی سانسیں چرا رہا تھا۔ سانسیں چرانے کا یہ عمل آہستہ آہستہ شدت اختیار کرتا جا رہا تھا، جس میں بے رحمی کا عنصر بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ کافی دیر تک اس کے لبوں کو اپنے سخت گرفت میں لیے اس کی سانسوں میں اپنی سانسیں اور اپنی سانسوں میں اس کی سانسیں اونڈیلتے اور اس کی اور اپنی سانسیں بے ترتیب کر رہا تھا۔ اسفندیار خان یکدم اس کے نچلے لب پر اپنے دانت گاڑ گیا تھا۔ عابر کے لبوں سے سسکی برآمد ہوئی تھی۔
असफन यार खान इसके निचले लब पर हल्का सा जख्म देता पीछे हुआ। आबिर ने नम आंखों से गहरे सांस लेते असफन यार खान को देखा। सॉरी बीवी, ये मेरा आखिरी लम्स था, सोचा कुछ तो निशान छोड़ जाऊं। असफन यार खान इसकी आंखों की नमी अपनी उंगली पर नरमी से चुनता बोला। आबिर इसकी बात पर ना समझी से इसे देख रही थी। अब तुम सोच रही होगी आखिरी लम्स, क्या मैं तुम्हें छोड़कर जा रहा हूँ? असफन यार खान ने आईब्रो उचकाए इसकी हैरान आंखों में झांकते बहुत नरमी से इसकी थोड़ी को अपनी 2 उंगलियों से छुआ। मगर ऐसा कभी नहीं हो सकता, तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा, मैं तुम्हारे पास रहकर तुम्हारी जिंदगी जहन्नुम बनाऊंगा। मैं तो रात तुम्हारे बड़ी बड़ी बातों को सुनते तुमसे अपना हक लेने पर मजबूर हो गया था, वरना मेरा तुम्हारे करीब आने का कोई इरादा नहीं था। हसन यार खान इसकी हेजल ग्रे आंखों में झांकते हुए बोला, जहाँ आंखों में आंसुओं की धुंधलाहट छाई थी, वो इसी आंखों की नरमी बढ़ता देखकर गहरा मुस्कुराया था। क्या हुआ बीवी, इन खूबसूरत आंखों में नमी ठहर से क्यों गई? कहीं एक रात में मुझसे प्यार व्यार तो नहीं हो गया? असफन यार खान की आंख मारते इसकी आंखों के गोशों में नमी अपनी उंगली से चुनती। मेरे जज्बात इतने राजा नहीं कि मैं एक सफाक इंसान पर लुटा दूं। आबिर हसन यार खान को खुद से दूर धकेलते हुए उठकर बैठी थी। रात आपकी कुर्बत में मैंने आंसू जरूर बहाए थे, मगर एक बार फिर आपको खुद से दूर झटका नहीं था। मैंने बीवी होने का अपना फर्ज पूरी ईमानदारी से निभाया था। उम्मीद करती हूँ आप अपनी बात पर कायम रहकर अपने मर्द होने का सबूत देंगे, जिस तरह आप अपने बदले के लिए अपनी बीवी को इस्तेमाल कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि असफन यार खान के नजदीक इसकी किसी भी बात का कोई भी पास होगा। आबिर अपने लफ्जों से असफन यार खान के खून में आग भड़का चुकी थी। असफन ने बेड पर लेटते कहरबार निगाहों से इसकी पुष्ट को घूर कर देखा। इससे पहले आबिर बेड से उतरती वो इसे इसे कलाई से पकड़कर दोबारा बेड पर पटक चुका था। तो मैं अब कभी नहीं छूंगा। सूरज मशरिक के बजाय मगरिब से निकल सकता है, मगर असफन यार खान को तुम्हारी अब कभी तलब हो ये कभी नहीं हो सकता, क्योंकि तुम वो लड़की ही नहीं हो जिस पर इसका शौहर एक बार निगाह डालने के बाद दूसरी निगाह डालने पर मजबूर हो जाए। आज की रात तुम्हारे साथ बिताने के बाद ये मुझे अच्छी तरह अंदाजा हो चुका है। आई हैव लॉस्ट योर चार्म एंड ब्यूटी टू मी। आई विल नेवर कम यू, नेवर एवर माई ब्यूटीफुल वुमन। तुम अपनी खूबसूरती और कशिश मेरे नजदीक खो चुकी हो। मैं कभी तुम्हारे करीब नहीं आऊंगा, कभी भी नहीं। मेरी खूबसूरत औरत। असफन यार खान इस पर झुके इसकी हेजल ग्रे आंखों में अपनी आंखें गाढ़े शोला बार लहजे में बोला, होप सो यू विल कीप योर प्रॉमिस। उम्मीद करती हूँ आप अपना वादा निभाएंगे। आमिर इसकी आंखों में देखते मध्यम सा मुस्कुराई। हसन यार खान इसे कुछ देर शर्बार निगाहों से इसे घूरता फिर से ऊपर उठता वॉशरूम में गया। दाखिल हो चुका था। इसके दरवाजे धाड़ से बंद करने पर आबिर की आंखों से आंसू रुख पर बरसे थे। तुम अपने आरस अपनी हथेलियों से रगड़ते वो बेड से उठती ड्रेसिंग रूम की जाने बढ़ी। जरान खान ज्यादा ब्लैक शलवार कमीज में मलबूस ब्लैक ही शॉल कंधों पर डाले डाइनिंग रूम में दाखिल हुआ था। आबिर मैरून फ्रॉक में मलबूस थी, जिस पर मैरून दुपट्टा अच्छी तरह सर पर जमाया हुआ था। मैरून पशेमाना शॉल इसके कंधे पर डाल रखी थी। मैरून लिपस्टिक लगाए हुए थी, जो इसके होंठ पर के जख्म को छुपाने के लिए लगाई हुई थी। इस वक्त डाइनिंग रूम में वो हसन यार खान के साथ वाली चेयर पर बैठी थी। डाइनिंग रूम में अमीना खानम, रोजीना खानम, शहराम, बहारे भी मौजूद थे, जो आबिर और असफन के सामने बैठे थे। अस्सलाम वालेकुम लाला। आबिर जरान खान ज़ादा को देखते चेयर से उठते इसकी तरफ बढ़े। कैसा है मेरा बच्चा? जरान ने आबिर को अपनी बाहों के हिसार में लेते इसके चेहरे को बगौर देखा था। ठीक हूँ लाला, आबिर मुस्कुराई थी। जरान ने मुस्कुराते हुए इसके माथे पर अपने लब रखे तो आबिर जरान के लम्स पर मध्यम सा मुस्कुराई। वो इसे लेकर बहुत एहसास हो रहा था। वो समझी थी। असफन यार खान जो जूस का गिलास लबों से लगाए जरान खान ज़ादा और आबिर पर ही नजरें जमाए बैठा था। वो जानता था जरान आबिर से बहुत मोहब्बत करता है, मगर इतनी मोहब्बत करता है ये पहली बार अंदाजा हुआ था। जरान बार बार बेचैनी से आबिर के चेहरे को देखते गुजरी रात के रंग ढूंढ रहा था। असफन यार खान जरान को शोला बार निगाहों से घूरते चेयर घसीटते हुए उठा। आबिर, मेरा नाश्ता कमरे में लेकर आओ, 2 मिनट है तुम्हारे पास। असफन यार खान सर्द अंदाज में कहते लंबे लंबे डाक भरता चला गया। रोजीना खानम असफन के अंदाज पर महम सा मुस्कुराते अपना नाश्ता करने लगे। असफन के अंदाज पर अमीना खानम का रंग फीका पड़ा था। जरान और शहराम लब भींच कर रह गए थे। आबिर जरान को देखते जबरदस्ती की मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए असफन का नाश्ता ट्रे में सजाने लगे। आबिर, तुम हमारे साथ नाश्ता करो, असफन का नाश्ता दरख्शां दे आएगी।
اس کے کمرے میں زہران اسے بازو کے ہلکے میں لیے چیئر کی طرف بڑھا اور اسے اپنے ساتھ والی چیئر پر بٹھایا۔ مورے، آج میری عابر کی پسند کا ناشتہ بنوانا تھا آپ نے۔ زہران عابر کو ایک نظر دیکھتے امینا خانم سے مخاطب ہوا۔ آج سب کی پسند کا ناشتہ بنا ہے، عابر کی پسند کا ناشتہ بھی ہے، لیکن عابر پہلے تم اسفند کا ناشتہ لے جاؤ، وہ کمرے میں انتظار کر رہا ہوں گا۔ امینا خانم نے عابر سے سنجیدگی سے کہا۔ مجھے کچھ فرق نہیں پڑتا اگر تھوڑی دیر انتظار کر لے گا، زہران نے بھی جواباً سنجیدگی سے کہا۔ زہران، اب یہ صرف تمہارا بہن نہیں ہے بلکہ اسفند کا بیوی بھی ہے، اسفند کا حق اس پر سب سے زیادہ ہے۔ امینا خانم کو زہران کا عابر کو یہاں رکنا بالکل پسند نہیں آیا تھا۔ جانتا ہوں عابر اس کی بیوی ہے، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ عابر پر کسی کا حق نہیں رہا۔ عابر سب سے پہلے میری بہن میرا بچہ ہے، پھر وہ اسفند کی بیوی ہے۔ زہران نے لب پیچھے کہا۔ وہ عابر کو یوں ہی بیٹھا دیکھ کر ناشتہ کرنے کا اشارہ کیا۔ ٹھیک کہہ رہے ہیں لالا، عابر ہماری بہن پہلے ہے۔ ویسے بھی جب بہارے پر میں نے ایسی کوئی پابندی نہیں لگائی، مجھے لگتا ہے اسفند لالا بھی عابر کو کوئی پابندی نہیں لگائیں گے۔ کیوں کاکی؟ شہرام نے سنجیدگی سے کہتے روزینہ خانم کو پکارا تھا۔ روزینہ خانم نے شہرام کی بات پر زبردستی کی مسکراہٹ چہرے پر سجاتے اس بات میں سر ہلایا۔ تم مجھ پر پابندی لگا بھی نہیں سکتے شہرام۔ بہاری نے اسے دیکھتے آہستگی سے دانت پیسے تھے۔ میں تم پر پابندی لگانا بھی نہیں چاہتا میری جان۔ شہرام نے اس کے کان میں جھک کے مدھم سے سرگوشی کی۔ بہارے اسے خفکی سے گھور کر رہ گئی تھی۔ شہرام کے لبوں پر مسکراہٹ دوڑی بہاری کی خفکی رات کے بعد اور بڑھ گئی تھی، جس میں تھوڑی دیر پہلے شہرام کی شدتوں کا ہاتھ تھا۔ باقی سب کہاں ہیں؟ زہران نے کیٹل سے اپنے کپ میں چائے ڈالتے ہوئے پوچھا۔ تمہارا بابا لوگ داجی کے ساتھ مردانہ خانہ میں ناشتہ کر لیا۔ ارحام تو رات ہی اسلام آباد کے لیے نکل گیا تھا۔ لالا رات ہی چلے گئے تھے۔ زہران چونکا تھا۔ اس کو ابھی ہم نے فون کیا تو اس نے بتایا اس کا جانا ضروری تھا، آج اس کا کوئی ضروری میٹنگ ہے۔ امینا خانم اس کی بات پر زہران کی تشویش دو انداز میں اپنے منہ پر ہاتھ پھیرا۔ عابر کا نیٹ کا دوپٹہ بے دھیانی سے سر سے پھسلتا کندھوں پر آیا، جسے وہ سر پر جمانے لگی تو زہران نے اس کے ہاتھ پکڑ کر اسے روکا تھا۔ عابر نے چیرانگی سے زہران کو دیکھا، جو سرخ آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ کیا ہوا لالا؟ عابر زہران کی آنکھوں میں یکدم سرخی چھاتی دیکھ کر پریشان ہوئی۔ زہران اپنی چیئر گھسیٹتا ہوا اٹھا تھا اور کرسی کو پاؤں کی ٹھوکریں مارتے اسے دور دھکیلا۔ زہران کے تاثرات دیکھتے ہی سب ہڑبڑاتے ہوئے اپنی کرسیوں سے اٹھے۔ کیا ہوا ہے تمہارے گال کو؟ تمہیں تھپڑ کس نے مارا ہے؟ زہران غصے سے چیخا تھا۔ سب کی نظریں عابر کے گال پر تھی، جہاں سوجن اور نلاہٹ واضح تھی۔ عابر نے سب کی نظریں خود پر محسوس کرتے گہرے سانس بھرتے خود کو کمپوز کیا۔ لالا، ایسا کچھ نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں، یہ کل میک اپ کیا تھا، مجھے الرجی ہو گئی۔ عابر نے جلدی سے بتایا۔ مجھے بیوقوف مت بناؤ، میں تھپڑوں کے نشان اور الرجی میں فرق جانتا ہوں۔ زہران نے اب کی بار گلاس اٹھا کر زمین پر دے مارا تھا۔ زہران کے غصے سے ہی سب واقف تھے۔ عابر بھی اسے غصے میں دیکھ کر پریشان ہوئی تھی۔ تم پر اسفند نے ہاتھ اٹھایا۔ زہران نے عابر کے قریب ہوتے اس کے گال پر اپنا ہاتھ جمایا۔ لالا، مجھ پر ہاتھ اسفند نے نہیں، بہارے نے ہاتھ اٹھایا تھا۔ عابر نے شہرام کو آنکھوں میں اشارے کرتے ایک ہی سانس میں کہا۔ کیا کہہ رہی ہو تم؟ زہران نے اب کی بار شہرام پر غصیلی نظریں گاڑی۔ مما، میں سچ کہہ رہی ہوں لالا، کل میرا اس سے اسی بات پر جھگڑا ہو گیا تھا، اس نے غصے سے مجھے تھپڑ لگا دیا۔ آپ شہرام لالا سے پوچھ لیں۔ عابر نے اب کی بار شہرام کو دیکھتے ہوئے آنکھوں سے التجا کی تھی۔ لیکن میں نے کب عابر تم پر ہاتھ اٹھایا؟ بہارے شہرام کو دیکھتے الجھن بھرے انداز میں آگے بڑھی ہی رہی تھی۔ شہرام اس کا ہاتھ پکڑے رک چکا تھا۔ بہارے، تم خاموش رہو گے، کسی بھی بات میں نہیں بولو گی۔ شہرام نے اس کی طرف جھکتے مدھم سی سرد انداز میں سرگوشی کی تھی، لیکن بہارے نے اپنے لب کھولے ہی تھے۔ شہرام نے اسے گھورتے ہوئے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ جی لالا، کل میرے سامنے ہی عابر اور بہارے کی لڑائی ہوئی تھی۔ بہارے کا ہاتھ اٹھ گیا تھا عابر پر۔ شہرام نے عابر کو گھورتے دانت پیستے کہا۔ عابر نے شہرام کے بات پر اپنی رکی ہوئی سانسیں بحال کی۔ یہ کون سا جاہلانہ طریقہ ہے بہارے؟ تم نے عابر پر کیسے ہاتھ اٹھایا؟ زہران نے بہارے کو گھورتے ہوئے سرد لہجے میں اسے ڈپٹتے ہوئے پوچھا۔ روزینہ خانم اور امینا خانم حیرانگی سے سارا ماجرا سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ زہران کے ڈانٹ پر بہارے گل شہرام کو نم آنکھوں سے دیکھتے وہاں سے پیر پٹکتے چلی گئی۔ اپنی بیوی کو قابو میں رکھو، آج تو اس نے عابر پر ہاتھ اٹھا دیا، آئندہ ایسا کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ زہران نے شہرام کو تنبیہ کی تھی۔ جی لالا۔ شہرام کی سرد سرخ نظریں ابھی تک عابر پر تھی۔ اتنا تو وہ سمجھ گیا تھا اس پر ہاتھ اسفند یار خان نے اٹھایا، مگر عابر کا چھپانا اسے اشتعال میں مبتلا کر چکا تھا۔
شہرام نے ضبط کے مارے اپنی مٹھیاں بیچی تھی۔ زاران کچھ پل عابر کے سوجے ہوئے گال کو دیکھتا رہا، پھر عابر کے قریب ہوا تھا۔ ایک بات یاد رکھنا عابر، یہ تھپڑ اگر تمہیں اسفندیار نے مارا ہوا تو اس کی جان میں اپنے ہاتھوں سے لوں گا۔ زاران اپنی شال کندھوں پر جھٹکتے وہاں سے فرحان خان زادہ بلیک گرے کمبینیشن کے 3 پیس سوٹ میں ملبوس احمد صاحب کے بہت بڑے اور شاندار آفس میں بیٹھا ان کا انتظار کر رہا تھا۔ آفس بہت شاندار اور بہت بڑا تھا۔ آفس کے تمام والز گلاس پر مشتمل تھے۔ یہاں کا پورا امپائر ہی احمد صاحب کا تھا، جو کہ بہت بڑا کتنے ہی مالے پر یہ شاندار آفس مشتمل تھا۔ ارحام نے یہاں اسلام آباد میں اتنا ہی شاندار اور بڑا آفس نہیں دیکھا تھا۔ ہر چیز سے احمد صاحب کی عمارت اور شان و شوکت جھلکتی تھی۔ آج اس کی احمد صاحب کے ساتھ میٹنگ تھی، مگر وہ پچھلے آدھے گھنٹے سے ان کا ویٹ کر رہا تھا، مگر وہ نہیں آئے تھے۔ ارحام حیران ہوا تھا، اس نے تو سنا تھا احمدی صاحب بہت پروفیشنل اور پنکچوئل ہیں، مگر وہ آج کی میٹنگ میں وہ لیٹ تھے۔ ارحام خان زادہ کی احمدی صاحب کے ساتھ پرسنلی طور پر پہلی ملاقات تھی، وہ پارٹی میں بھی نہیں آ سکے تھے۔ ارحام نے اب جھنجھلاتے ہوئے اپنی رسٹ واچ پر نظریں دوڑائی۔ پونا گھنٹہ ہو گیا تھا، احمدی صاحب کا کچھ نہیں پتا تھا۔ دروازہ کھلنے پر کی آواز پر ارحام اپنی کرسی سے کھڑا ہوا تھا۔ احمدی صاحب بلیک 2 پیس میں ملبوس اپنے شاندار پرسنالٹی کے ساتھ اندر داخل ہوئے تھے۔ سوری جنٹلمینز، تمہیں انتظار کرنا پڑا، آج بہت امپورٹنٹ کام تھا، ورنہ میں تمہیں کبھی انتظار نہ کرواتا۔ احمد صاحب نے ارحام خان زادہ سے ہاتھ ملایا۔ اٹس اوکے، اٹس آنر ٹو میٹ یو، اٹس اے گریٹ پلیزر۔ ارحام خوشگواری سے مسکرایا تھا۔ مجھے بھی خوشی ہوئی تم سے مل کر مسٹر ارحام۔ مسٹر احمد صاحب کی بات کرتے رکے تھے۔ ارحام خان زادہ ارحام نے اپنا تعارف کروایا۔ یس آئی فارگاٹ دیٹ، عمر کے جس حصے میں ہوں بھول جاتا ہوں۔ احمد صاحب مسکراتے ہوئے اپنے چیئر پر بیٹھے۔ ارحام خان زادہ بھی مہم سا مسکراتا ان کے سامنے بیٹھ گیا۔ میں جانتا ہوں تمہیں بہت انتظار کرنا پڑا، مگر آج مجھے ایک ہاسپٹل کی اوپننگ سرمنی پر جانا تھا۔ احمدی صاحب نے لیپ ٹاپ کھولتے کہا، کہیں یہ وہی ہاسپٹل تو نہیں جو پاکستان کا سب سے بڑا ویلفیئر ہاسپٹل ہے، جو آپ نے تیار کروایا ہے؟ ارحام نے اپنی بات کہتے پذیرائی نظروں سے احمد صاحب کو دیکھا۔ یہ بہت بڑا ویلفیئر ہاسپٹل بننے جا رہا تھا، جس میں تمام سہولیات ایک پرائیویٹ ہاسپٹل کی طرح مہیا کی جانی تھی۔ اس نے پارٹی میں ہی ہاسپٹل کے بارے میں سنا تھا جو اپنی بیٹی کے نام پر بنوا رہے تھے۔ ہاں وہی ہاسپٹل ہے۔ میری بیٹی کی 2 ماہ پہلے سالگرہ تھی، 2 ماہ پہلے ہی پورے 18 سال کی ہوئی تھی۔ میں نے اس کی برتھ ڈے پر سرپرائز کرنا چاہتا تھا، مگر ہاسپٹل کی اوپننگ میں دیر ہو گئی۔ احمد صاحب کے بات کرتے آنکھوں میں نمی کے ساتھ درد کرد کی پرچھائی لہرائی تھی، جسے ارحام خان زادہ زریق نگاہوں نے پل میں دیکھ لی تھی۔ وہ بظاہر تو مسکرا رہے تھے، مگر ان کی آنکھوں میں ایک کرب تھا۔ آپ کی بیٹی بہت لکی ہے جو آپ اس سے اتنا پیار کرتے ہیں، ارحام خان زادہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ پتہ نہیں وہ خوش قسمت ہے بھی یا بدقسمت ہو۔ احمد صاحب زیر لب دھیمے لہجے میں بولتے ارحام خان زادہ کو چونکا گئے تھے۔ وہ ان کے دھیمے لہجے میں بولے گئے لفظوں کو سنتے ششو پنج میں مڑا تھا۔ جی، ارحام کے لبوں سے بے اختیار نکلا۔ کچھ نہیں، احمدی صاحب نے چونکتے ہوئے کرسی پر پہلو بدلا۔ کچھ فائلز ارحام خان زادہ کی طرف بڑھاتے میٹنگ سٹارٹ کی۔ ابھی انہیں میٹنگ شروع کیا آدھا گھنٹہ ہی ہوا تھا، احمد صاحب ایک امپورٹنٹ پرسنل کال پر میٹنگ ملتوی کر چکے تھے۔ ارحام خان زادہ کی نظریں ٹیبل پر رکھی ایک بکلیٹ پر پڑی، جس پر ہول ویلفیئر ہاسپٹل لکھا ہوا تھا۔ ارحام کے ہاتھ بے اختیاری میں اس بک کی طرف بڑھے۔ اس میں ویلفیئر ہاسپٹل کی تمام ڈیلز لکھی تھی۔ یہ وہی ہاسپٹل تھا جو احمد صاحب نے تعمیر کروایا تھا، وہ نام دیکھ چکا تھا۔ احمد صاحب کی بیٹی کا نام تو نشا تھا، یہاں ہور لکھا ہوا تھا۔ یہ اتنے بڑے امپائر کا نام بھی ہور اسٹیٹ آف بلڈرز تھا۔ احمد صاحب پاکستان میں بہت بڑی انڈسٹری تھی جس کا نام بھی ہور انڈسٹریز لسٹ تھا۔ ہو سکتا ہے احمد صاحب کی بیٹی ایک اور بیٹی بھی ہو۔ اس دن نشا نے اسے جھوٹ بولا ہو۔ ارحام نے اپنی بیئرڈ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے سوچا۔ ارحام کو نشا کے ساتھ پہلی ملاقات یاد آئی تھی۔ اس سرپھری لڑکی نے یقیناً اس سے جھوٹ بولا تھا۔ ارحام سر جھٹکتے اپنا موبائل پکڑے آفس سے باہر نکل گیا۔ ابرش اپنے کمرے میں بیٹھی تھی، وہ کل رات کے تماشے کے بعد کمرے سے باہر نہیں نکلی تھی۔ زاران بھی کل کے بعد کمرے میں نہیں آیا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آتا تھا اس کی بولڈنس کا کانفیڈنس تیزی تراری کہاں چلی گئی۔
اسے ایسا لگتا تھا جیسے زران نے اس کے پر کاٹ دیے ہوں۔ اب اس لڑکی اس لڑائی جھگڑے سب سے خوف محسوس ہونے لگا تھا۔ اپنے باپ کو پاشا کو چیختے چلاتے اکثر دیکھا تھا، مگر زاران خان زیادہ جتنے غصے کے تیز نہیں تھے جتنا خوف زران سے محسوس ہوتا تھا، کبھی اپنے باپ سے نہیں ہوا۔ وہ پہلی ملاقات میں ہی اس پر اپنا آپ ظاہر کر چکا تھا۔ اس نے اپنی زندگی میں اتنا غصیلا مرد نہیں دیکھا تھا۔ امبریش کی آنکھوں کے آگے کل رات کا منظر لہرایا جب اس نے اپنا ہاتھ شیشے کے ٹیبل پر دے مارا تھا۔ کانچ کی کرچیاں کس طرح اس کے ہاتھ میں پیوست ہوئی تھی، مگر اسے پرواہ نہیں تھی۔ اس کے ہاتھ میں چھپی کرچیوں نے اسے بے تکلیف تک پہنچائی تھی۔ امبریش نے اپنی ناموار سانس کو ہموار کرتے بیٹ راؤنڈ کے ساتھ تیز لگائے آنکھیں میچی تھی۔ اسے ابھی تک نہیں پتا چلا تھا کہ آہل کہاں ہے، وہ امریکہ میں ہے یا پھر زاران خان زادہ کے پاس۔ اگر زاران کے پاس ہے تو اس سے اپنے پاس کیوں رکھا ہے؟ اس کے پاس موبائل بھی نہیں تھا۔ وہ زہلے اور عنایا کا پتہ کرتے کچھ دن پہلے اس نے کچن میں ایک ملازمہ سے مدد مانگتے ہوئے اسے موبائل لیا تھا۔ زہلے کا موبائل نمبر آف تھا، لینڈ لائن نمبر تک آف تھا، آہل کا نمبر بھی آف تھا۔ زاران کے خوف کی وجہ سے اس نے زعیم کو کال نہیں کی، ورنہ وہ اس کے زہلے اور عنایا کا پوچھ لیتی۔ اگر اسے بھنک بھی پڑ جاتی کہ اس نے زعیم کو کال کی ہے تو یقیناً اب کی بار وہ اسے زندہ نہیں چھوڑتا۔ وہ اپنے خیالوں میں گم تھی کہ امینہ خانم درخشاں کے ہمراہ اس کے کمرے میں داخل ہوئی۔ امبریش انہیں دیکھتے بیڈ سے اٹھی تھی۔ درخشاں کے ہاتھ میں کچھ پیکٹس سے وہ پیکٹس بیڈ پر رکھے تھے، کمرے سے نکل گئی۔ یہ تمہارا ولیمے کا سوٹ ہے، اس میں تمہارا زیور سب کچھ ہے، آج تمہیں بھی دلہن بننا ہے۔ امینہ خانم نے امبریش کو دیکھتے سپاٹ لہجے میں کہا۔ میرا ولیمہ؟ امبریش نے حیرانگی سے بیڈ پر پڑے ساز و سامان کو دیکھتے پوچھا۔ ہاں، تمہارا ولیمہ، یہ سب کچھ تمہارے لیے زہرا نے بھجوایا ہے۔ اس نے ہی کہا ہے کہ آج تم بھی عابر اور بہارے کے ساتھ دلہن بنو گی۔ ہم کو سمجھ نہیں آتا اس کو کیا ہو گیا ہے جو تمہارے لیے سب کچھ کر رہا ہے۔ ہم جانتا ہے تم کو دلہن بنوا کر سب کو بتانا چاہتا ہے تم بھی عابر اور بہارے کی طرح اس کا گھر کا بہو ہو۔ اس حویلے کا عزت ہے، لیکن تم ہمارے بیٹے کے قابل نہیں ہے۔ امینہ خانم تنفر بھری نظر امبریش پر ڈالتے ہوئے بولی۔ آپ صرف مجھے قصوروار کیوں ٹھہرا رہی ہے؟ آپ کے بیٹے نے میرے ساتھ جو کیا کیا ہے اس نے تمہارے ساتھ؟ امینہ خانم نے امبریش کی بات کاٹتے تندور تیز لہجے میں پوچھا۔ میری بہن اور میرے گھر والوں کو یرغمال بنا کر مجھے اغوا کیا، مجھے ونی کے نام پر اپنے نکاح میں لیا، مجھ پر ہاتھ اٹھایا۔ تب اس کو یاد نہیں تھا میں ایک عورت ہونے کے ناطے بھی عزت ہے، مجھے حق تھا میں اپنی مرضی سے شادی کرتی۔ آپ کے نزدیک یہ باتیں کچھ معنی نہیں رکھتی۔ امبریش نے امینہ خانم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سوال کی۔ کس سے کرنا چاہتی تھی تم شادی، زعیم یا پھر رسون سے؟ امینہ خانم کے لہجے میں کاٹ دار طنز تھا۔ امینہ خانم کی بات پر امبریش کا رنگ لمحوں میں خطرناک حد تک سرخ پڑا۔ امبریش، تم اتنا بڑا عزت کی بات کرتا ہے، تم نے ایک بار بھی سوچا اس حویلی سے بھاگنے سے پہلے کہ تمہارا ایسا بھاگنے سے زاران کا کیا عزت رہ جائے گا؟ تم عین نکاح کے وقت بھاگا تھا۔ اس دن زاران نے تم سے جو بھی کہا وہ کمرے میں کہا، مگر تم نے پورا گاؤں کے سامنے اس کی عزت کا تماشا بنا دیا۔ اگر ہمارا زاران اس گاؤں کے مردوں کی طرح ہوتا، تمہیں اور زعیم کو بند کمرے میں دیکھ کر سب سے پہلے گولی تمہارا سینے میں مارتا۔ کوئی بھی مرد اپنا ہونے والا دلہن کو کسی غیر مرد کے ساتھ برداشت نہیں کرتا۔ آپ ایک عورت ہو کر ایسی باتیں کر رہی ہیں، انبلیویبل۔ امبریش نے تعصب بھری نظروں سے امینہ خانم کو دیکھا۔ ہاں، ہم عورت ہیں، اسی لیے یہ سب باتیں کر رہا ہے۔ اگر تم نے زاران کے ساتھ نہیں رہنا تھا، تم اپنا منگنی والا دن ڈٹ جاتا، تب ہم تمہارا ساتھ دیتا۔ تم زاران کو اس حد تک لے کر ہی کیوں آیا؟ جب تم نے یہ تعلق نہیں نبھانا تھا، تم اس کے ساتھ نکاح کرنے کیوں حویلی آیا؟ تب تو اس نے تمہارا سر پر بندوق نہیں رکھا تھا۔ امینہ خانم نے امبریش کو دیکھتے سوال کیے۔ بڑے جرگے میں تم نے اس کے بھائی کے ساتھ نکاح کرنے کو کہہ دیا۔ تم کو ایک بار بھی اپنے عورت ہونے کا خیال نہیں آیا؟ تم بار بار اپنا ونی ہونے کا بات کرتا ہے۔ اگر تم ونی میں ہوتا تو کبھی اس کے لیے کمرے میں مہارانی کی طرح نہ رہتا۔ ونی میں آئی ہوئی لڑکی کے لیے اس کا شوہر ایسے چیخ کر آدھی رات کو تھپڑ کا حساب نہیں مانگتا۔ تم جانتا ہے تمہیں دلہن بنانے پر روزینہ خانم نے کتنا واویلا کیا ہے۔ اس کا سب کا اثر عابر پر پڑے گا، مگر زاران اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹا۔ وہ اپنا ولیمہ کر کے سب پر تمہاری حیثیت کا تعین کرنا چاہتا ہے۔ ابھی بھی تم اپنے ونی میں ہونے کا ماتم منا رہے۔ اگر تم ونی میں آیا ہوا لڑکی ہوتا، ہم سب تو تب سے بعد میں حساب لیتے۔ پہلے میرا بیٹا بستر پر سب سے پہلے تم سے حساب لیتا۔
اس کا دن رات مردان خانے میں گزارنے سے ثابت ہوتا ہے تم نے اس نے تم سے ابھی تک اپنا حق نہیں لیا، اور وہ تم کو کیسے عزت دے گا؟ یہ کیا چاہتا ہے تم؟ امینہ خانم سوال کرتے ابریش پر اپنی بھڑاس نکال رہی تھی جو زران خان زادہ کے بے رونق چہرے کو دیکھتے ان کے اندر شدت اختیار کرے گی۔ آپ سب جھوٹ بولتے ہیں، میرا بھائی قاتل نہیں ہے، اس لیے کوئی بھی مجھ سے حساب لینے کا حق نہیں رکھتا۔ افریش چٹکتے ہوئے بولی، قاتل کا جرم عدالت ثابت کرتی ہے یا پھر یہاں کا جرگہ؟ تمہارا بھائی کا قتل ثابت ہو چکا، تمہارا رونا اور چیخنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ ان سب باتوں کو چھوڑ کر اپنا رشتہ پر توجہ دو۔ زاران شوہر ہے تمہارا، وہ دن رات مردان خانے میں یا پھر ڈیرے پر گزارتا ہے۔ کبھی سوچا ہے اس میں تمہارا اور اس کا عزت کتنا گھٹ رہا ہے؟ آج دلہن کی طرح بن سنور کر زران کو اس کا حق دو تاکہ تمہارا عزت ہمارا نظروں میں بڑھ سکے۔ اگر تم یہ نہیں کر سکتا تو بتا دو، ہم اپنا بیٹا کی دوسری شادی کروا لیتا ہے۔ مینا خانم غصے سے بولتے ہوئے چلی گئی تھی۔ عابر ڈل گولڈن کلر کی میکسی میں پہنے ہوئی تھی، جولری میں گولڈ کا میرون زرکون میں گلو بند اور جھمکے پہن رکھے تھے، مانگ ٹیکا لگائے نازک موتیوں والی نتھ پہن رکھی تھی، آنکھوں پر گولڈن گلٹری میک اپ کیا ہوا تھا، ہیزل گرے آنکھوں میں آج کاجل بھی بہت گہرا ہوا تھا، نیوڈ لپسٹک لگائے وہ آسمان سے اتری اپسرا لگ رہی تھی۔ اس وقت زنان خانے میں صرف ابریش اور عابر ہی موجود تھے، مہمان تقریباً سارے ہی چلے گئے تھے، بہاریں بھی شام کو اپنے ہی کمرے میں چلی گئی تھی۔ ابریش اور عابر ابھی بھی لاؤنج میں دلہن کے لباس میں موجود تھی۔ ابریش جو گرے کلر کی میکسی میں ملبوس تھی، ہیرے کا نازک سا نیکلس جس کے ساتھ ٹاپس پہن رکھے تھے، نازک سا مانگ ٹیکا لگایا تھا، آنکھوں پر سموکی میک اپ کیا ہوا تھا، وہ نظر لگ جانے تک حسین لگ رہی تھی۔ متناسب سراپے میں اسٹائلش اور جدید میکسی میں اس کا سنگ مرمر سا بدن قیامت ڈھا رہا تھا۔ دوپہر سے ہی وہ یہاں بیٹھی تھی، بیٹھ کر اس کی کمر تختہ ہو چکی تھی، بھوک سے اس کا برا حال ہو رہا تھا۔ کل دوپہر میں اس نے چند لقمے درخشاں کے کہنے پر زبردستی زہر مار کیے تھے، اس کے بعد اب تک اس نے کچھ نہیں کھایا تھا، نہ کسی نے اسے کھانے کا پوچھا تھا۔ عابر اور بہارے نے اس کے سامنے ہی کھانا کھایا تھا، درخشاں نے اس سے پوچھنا تھا مگر اس نے منع کر دیا تھا۔ عابر اور بہارے کو مینا خانم نے زبردستی کھانا کھلایا تھا۔ ابریش نے اپنی آنکھوں میں آئی ہوئی نمی بے دردی سے صاف کی، اسے صبح سے زہلے بہت یاد آ رہی تھی، یہاں کسی کو بھی اس کی پرواہ نہیں تھی، اس ستمگر کو بھی نہیں جو اس سے محبت کے بڑے بڑے دعوے کرتا تھا۔ اس کا ہر دعویٰ اس کے ہر وعدے کی طرح جھوٹا ثابت ہوا تھا۔ ابریش کی کانچ سی آنکھیں ایک بار پھر سے شدت گریا سے گلابی ہوئی تھی۔ ابریش کی نے ارد گرد نظریں دوڑائی، درخشاں کہیں نظر نہیں آئی، خود سے اٹھ کر یہاں سے جانا اسے مناسب نہیں لگ رہا تھا۔ وہ شاید کچھ دیر اور ادھر بیٹھتی تو اپنے حواس کھو بیٹھتی، بھوک اور مسلسل ذہنی دباؤ میں رہنے سے اسے اپنے اعصاب چٹکتے محسوس ہو رہے تھے۔ ابریش گہرا سانس لے کر صوفے سے اٹھے ہی تھی کہ زران مردان کھانے والے حصے سے آتا دکھائی دیا۔ اس کے بھاری قدموں میں اس کے باروب شخصیت کی جھلک نمایاں تھی۔ آف وائٹ شلوار قمیض پر آف وائٹ ہی مردانہ شال اوڑھ رکھی تھی، وائٹ شلوار قمیض میں اس کا دراز قد اور سرخ اور سفید رنگت نمایاں ہو رہی تھی، گھنی بیئرڈ اس کی وجہ چہرے کو خوبرو بنا رہی تھی۔ وہ اپنے مخصوص سٹائل اپنے منہ پر ہاتھ پھیرتے زنان خانے کی طرف آ رہا تھا۔ ابریش کا دل زوروں سے دھڑکا تھا، بدن میں کپکپاہٹ تاری ہوئی تھی۔ زنان کی نظر ابریش پر پڑی، وہ ایک ہی لمحے کے لیے ٹھٹک کر رکا، دوسرے ہی لمحے اپنی نظریں پھیرتا اس کے وجود سے مکمل انجان بن چکا تھا۔ ابریش اپنی منتشر ہوتی دھڑکنوں پر قابو پاتے ہوئے دوبارہ سے صوفے پر بیٹھی۔ اب اس کی اب اتنی ہمت نہیں تھی وہ اس کی موجودگی میں اپنے کمرے میں جاتی۔ زران کو دیکھتے ہی عابر چمکتے چہرے کے ساتھ اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی۔ اس کی عادت ہے وہ جب بھی زران کو دیکھتی تھی اس سے کھڑے ہو کر ملتی تھی، وہ بھی اسے سب کے سامنے بہت محبت اور مان سے گلے لگاتا۔ کیسا ہے میرا بچہ؟ زران نے عابر کو اپنی باہوں کے حلقے میں لیے ہمیشہ کی طرح اس کے ماتھے پر اپنے لب نرمی سے رکھے۔ ٹھیک ہوں لالا، میں کب سے آپ کا انتظار کر رہی تھی، صوفے پر بیٹھ کر اب میری کمر بھی دکھ رہی ہے، عابر نے اس کے سینے کے ساتھ لگے بچوں کی طرح منہ بناتے کہا۔ زران اس کے نخرے اٹھواتی تھی۔ تو تمہیں کس نے کہا تھا کہ تم یہاں بیٹھو، تم اپنے کمرے میں چلی جاتی۔ زران نے اسے بالوں کے حلقے میں لیے پیار سے کہا۔ آپ نے ہی تو کہا تھا لالا، آپ مجھے دلہن بنا دیکھنا چاہتے ہیں، اسی لیے آپ کا انتظار کر رہی تھی۔
आबिर ने इसके सीने से सर उठाते हुए कहा, हाँ तो मैं अपने बच्चे को इसके कमरे में आकर देख लेता। जरान ने मुस्कुराते हुए कहा। आबिर जरान की बात पर गहरा मुस्कुराई थी। मैं कैसी लग रही हूँ लाला? आबिर ने जरान के से दूर होते पूछा था, बिल्कुल एक शहजादी की तरह। जरान ने प्यार से कहते अपनी जेब से 1000 के नोटों की गड्डी निकालकर आबिर के सर से वार दी। जरान के इतने प्यार पर इसकी आंखें नम हुई। क्या हुआ है आबिर, तुम रो क्यों रही हो? जरान बेहद परेशानी से इसके गाल पर हाथ जमाते पूछा था। वो इसे लेकर पहले भी हसास था, मगर असफंयाल खान के निकाह के बाद वो बहुत ज्यादा हसास हो गया था। वो अब तक खुद को माफ नहीं कर पा रहा था जब तक वो बाबरक के निकाह में थी। वो इसकी ख्वाहिशात के लिए स्टैंड न ले सका। जब इसका मेडिकल कॉलेज में दाखिला होने से रोका गया था, वो इस वक्त अमेरिका में था। समीउल्लाह दरीद खान ने इसकी एक नहीं सुनी थी। इसकी मर्जी के खिलाफ जाकर इसका बीए में गर्ल्स कॉलेज में एडमिशन करवा दिया था। ज़हले का अपनी मर्जी से छुपकर निकाह करने के बाद दरीद खान को एजुकेशन के खिलाफ थे, जिसमें बाबरक जलती पर तेल का काम करता था। वो डट गया था। वो किसी सूरत आबिर को कोई एजुकेशन में दाखिला नहीं लेने देगा। बाबरक की हरकतों पर भी वो खामोश रहा था। सिर्फ असफन यार खान की वजह से अब से वो फिर इसकी वजह से असफन यार खान के निकाह में चली गई थी। मगर अब इसकी परवाह एक आंच इस पर वो एक आंच भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। लाला आपके इतने प्यार पर मेरी आंखें भीग गई, आबिर ने नम लहजे में जवाब दिया। ज़ारान ने फिर से इसे अपनी बाहों में भरता। अब वो इसके सीने से सर रखे छोटी छोटी बातें कर रही थी। अमरीश ने अपनी गुलाबी होती आंखों को टिश्यू से रगड़ा। इसे जहले अनाया आहिल की याद शिद्दत से आई थी। ज़हरान ने के इग्नोर करने पर भी इसका दिल भर आया था। वैसे वो ऐसे रिएक्ट कर रहा था जैसे वो वहां है ही नहीं, यहाँ कोई भी इसका ना था। अमरीश को अपनी कम मायगी का एहसास शिद्दत से हुआ था। आंखें भर भर कर आ रही थी, जिसे वो टिश्यू से बेरहमी से रगड़ रही थी। असलन यार खान लाउंज में दाखिल हुआ तो आबिर को जरान के सीने के साथ लगे थे। इसके तन में आग भड़क उठी थी। असफन एक ही जिस्म में आगे बढ़ता इसे जरान खानजादा की बाहों के हिसार से खींच चुका था। आबिर असफन यार खान के फराख सीने से आ टकराई थी। आबिर ने असफन के सीने पर हाथ रखे फटी फटी निगाहों से असफन यार खान को देखा, जो जरान की सर्द नजरों से इसे घूर रहा था। चलें जी, बाकी का नेक्स्ट एपिसोड में कंटिन्यू करेंगे। अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लाजमी दें। जब मैं थोड़ी सी लेट हो जाती हूँ तो आप लोग मिनट में आकर कमेंट कर देते हैं जी एपिसोड अपलोड कर दें। वैसे आप लोग कमेंट नहीं करते, ये गलत बात है ना। मैं कितनी मेहनत करके आप लोगों के लिए जल्द से जल्द वीडियोस लेकर आती हूँ, तो थोड़ा सा लाइक कमेंट करके मेरी हौसला अफजाई कर दीजिए करें। अब व्यूज़ तो इतने होते हैं लेकिन लाइक कमेंट्स इतने नहीं होते, तो प्लीज़ थोड़ा सा कर दिया करें, कुछ नहीं जाता आप लोगों का। चलें, बाकी की बातें बाद में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।